द मनी आईक्यू यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में उतर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के जहन में होता है, जो अपनी गाड़ी का ख्वाब देखते हैं, ऑटो फाइनेंसिंग। जी बिल्कुल। गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो ज्यादातर लोगों के लिए किस्तों पर गाड़ी लेना ही वाहिद रास्ता नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता कितना सीधा है और इसमें मोड़ कितने हैं? बैंक आपसे क्या चाहते हैं? हुकूमत के उसूल क्या हैं? आइए सबको जरा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फॉर्म भरने और चाबियां लेने का मामला नहीं है, इसके पीछे एक पूरा निजाम काम कर रहा है। सही। आज हम बात करेंगे कि ऑटो फाइनेंसिंग का असल मतलब क्या है, और फिर हम स्टेट बैंक के इस सबसे बड़े उसूल पर बात करेंगे जो अक्सर लोगों के लिए एक सरप्राइज होता है। वो 30 लाख वाली हद। जी, वो 30 लाख रुपए की हद। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी गाड़ियां फाइनेंस हो सकती हैं, कौन सी नहीं, और उन छिपे हुए अखराजात को भी सामने लाएंगे जिन पर आमतौर पर कोई बात नहीं करता। चलें फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं गाड़ी फाइनेंस करवाना, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान लफ्जों में तो ये है कि आप गाड़ी की कुल कीमत का एक हिस्सा, जिसे डाउन पेमेंट कहते हैं, वो अपनी जेब से अदा करते हैं। ठीक है। और बाकी जो रकम है वो आप बैंक से उधार लेते हैं। एक लोन की तरह? जी, एक लोन। और ये उधार ली गई रकम आप बैंक को माहाना किस्तों में एक पहले से तयशुदा मुद्दत के दौरान मुनाफा या सूद के साथ वापस करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है। जब तक आप आखिरी किस्त अदा नहीं कर देते, गाड़ी तकनीकी तौर पर पूरी तरह आपकी नहीं होती है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। गाड़ी के कागजात पर बैंक का एक हक रजिस्टर्ड होता है, जिसे लायन कहते हैं। अच्छा, लायन। जी, इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर बैंक का इस गाड़ी में एक मालियाती मफाद है और वो इसका एक तरह से जुज़वी मालिक है। ये बैंक की सिक्योरिटी है। यानी जब तक कर्ज पूरा ना हो, गाड़ी टेक्निकी तौर पर पूरी तरह आपकी नहीं है। ये ऐसा है जैसे बैंक आपके साथ अगली सीट पर बैठा हुआ है, जब तक आप उसका हिसाब पूरा नहीं कर देते। बिल्कुल यही बात है। ये शराकत बारी तब तक कायम रहती है जब तक आखिरी किस्त अदा ना हो जाए। और ये फाइनेंसिंग आमतौर पर बैंकों से होती है या कुछ और ऑप्शंस भी हैं? ज्यादातर तो मारूफ बैंकों या मालियाती इदारों से होती है, लेकिन मार्केट में कुछ प्राइवेट डीलर स्कीमें भी चल रही होती हैं। अच्छा। उनसे मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि उनके मुआहदे अक्सर वाज़ेह नहीं होते और उनमें खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब आते हैं इस हिस्से पर जो वाकई सब कुछ बदल देता है। मैंने सुना है कि एक हद है कि आप बैंक से कितना कर्ज ले सकते हैं, चाहे आपकी आमदनी करोड़ों में ही क्यों ना हो। ये क्या कहानी है? यहीं पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी SBP का किरदार सामने आता है। कुछ साल पहले मार्केट में बहुत ज्यादा कर्ज दिया जा रहा था, जिससे मईशत पर दबाव पड़ रहा था। सही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए SBP ने एक बहुत सख्त उसूल लागू किया। कोई भी एक शख्स पाकिस्तान के तमाम बैंकों और मालियाती इदारों से मिलाकर मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए यानी 3 मिलियन रुपए से ज्यादा की ऑटो फाइनेंसिंग नहीं ले सकता। एक मिनट जरा ठहरें। यानी अगर मेरे पास पहले से एक छोटी गाड़ी का 15 लाख का लोन चल रहा है जी, तो मैं एक और गाड़ी के लिए किसी दूसरे बैंक से भी 15 लाख से ज्यादा का कर्ज नहीं ले सकता? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक एग्रीगेट लिमिट है। अच्छा। यानी तमाम इदारों से मिलाकर कुल हद। बैंकों के पास एक मरकजी डेटाबेस होता है, जिससे वो फौरन चेक कर लेते हैं कि आपके नाम पर पहले से कितना ऑटो लोन चल रहा है। तो इसे छुपाना नामुमकिन है? नामुमकिन है। और ये उसूल बुनियादी तौर पर मकामी तौर पर तैयार करदा यानी लोकली असेंबल्ड गाड़ियों पर लागू होता है। इंपोर्टेड गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर तो वैसे ही तकरीबन पाबंदी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स नई करोला, सिविक या इस जैसी कोई भी गाड़ी बगैर एक बहुत बड़ी नकद रकम के फाइनेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि उन सब की कीमतें तो 60-70 लाख से ऊपर हैं। बिल्कुल। इसका अमली असर बहुत गहरा है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक गाड़ी की कीमत 70 लाख रुपए है। ठीक है। SBP के उसूल के मुताबिक आपको ज्यादा से ज्यादा 30 लाख का कर्ज मिल सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जेब से 40 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी होगी। 40 लाख? ये तो कुल कीमत का तकरीबन 57% बनता है।
جی ہاں، تو بینک کی وہ جو 30% کی کم از کم شرط ہے وہ تو ایک طرف رہ گئی، آپ کو اس سے کہیں زیادہ رقم کا انتظام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 30 لاکھ کی حد تو واقعی ایک بہت بڑا فلٹر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس رکاوٹ کو عبور کر سکتے ہیں، ان کے لیے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ بینک کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ضرور، سب سے پہلے تو بنیادی اہلیت آتی ہے، آپ کا پاکستانی شہری ہونا اور آپ کے پاس ایک کارآمد شناختی کارڈ یعنی CNIC ہونا۔ اور عمر؟ عمر کی حد عام طور پر 21 سے 60 یا 65 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز، پیسہ۔ آمدنی کا ثبوت کیسے دینا ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنا کاروبار کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے نسبتاً آسان ہے، انہیں عام طور پر پچھلے 3 سے 6 مہینوں کی سیلری سلپس اور بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کاروباری افراد کے لیے بینک زیادہ ثبوت مانگتا ہے، انہیں کم از کم 1 سال، بعض اوقات 2 سال کی بینک سٹیٹمنٹس، اپنے کاروبار کے مالیاتی ریکارڈز اور ٹیکس ریٹرنز دکھانے پڑتے ہیں۔ تاکہ بینک ان کی آمدنی کے تسلسل کا اندازہ لگا سکے۔ بالکل۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم چیز ہے آپ کی کریڈٹ ہسٹری۔ اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی قرض وقت پر واپس کیا ہے تو بینک آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور قرض کی مدت یعنی ٹینیور کا کیا حساب ہے؟ کیا میں 10 سال کے لیے لون لے سکتا ہوں تاکہ میری ماہانہ قسط کم ہو جائے؟ یہاں بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے پابندیاں ہیں، یہ گاڑی کے انجن کے سائز پر منحصر ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر گاڑی 1000 cc یا اس سے چھوٹی ہے تو آپ کو 1 سے 5 سال تک کی مدت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گاڑی 1000 cc سے بڑی ہے تو یہ مدت کم ہو کر صرف 1 سے 3 سال رہ جاتی ہے۔ صرف 3 سال؟ یہ تو بہت ہی کم مدت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ماہانہ قسط ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو جائے گی بڑی گاڑیوں کے لیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا اثر یہی ہوتا ہے۔ کم مدت کا مطلب ہے زیادہ ماہانہ قسط، جو خود بخود بہت سے خریداروں کو چھوٹی گاڑیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ میں نے روایتی یعنی کنونشنل اور اسلامی فائنانسنگ کے بارے میں بہت سنا ہے، ان میں اصل فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز دلچسپ ہے وہ ان کا بنیادی فلسفہ اور معاہدے کی نوعیت ہے۔ روایتی لون کا تصور بہت سیدھا ہے، بینک آپ کو پیسے ادھار دیتا ہے اور آپ وہ پیسے ایک طے شدہ شرح سود یعنی انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ ایک قرض کا معاہدہ؟ جی۔ دوسری طرف اسلامی فائنانسنگ سود سے بچنے کے لیے اثاثے کی خرید و فروخت یا شراکت داری کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ اس میں 2 ماڈل بہت عام ہیں۔ ایک ہے مرابحہ۔ مرابحہ؟ جی، اس میں بینک آپ کے کہنے پر گاڑی خریدتا ہے اور اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر وہ گاڑی ایک واضح منافع یعنی مارک اپ شامل کر کے آپ کو قسطوں پر بیچ دیتا ہے۔ اچھا، تو بینک یہاں ایک دکاندار کی طرح کام کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا ماڈل ہے مشارکہ متناقصہ۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کم ہونے والی شراکت داری۔ اس میں آپ اور بینک مل کر گاڑی کے مالک بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 30% دیا اور بینک نے 70%۔ ٹھیک ہے۔ ہر مہینے آپ قسط میں 2 چیزیں ادا کرتے ہیں، ایک بینک کا حصہ خریدنے کے لیے رقم اور دوسرا بینک کے حصے کو استعمال کرنے کا کرایہ۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ گاڑی میں آپ کی ملکیت بڑھتی جاتی ہے؟ جی، اور بینک کی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ 100% مالک بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک عام صارف کے لیے جسے ہر مہینے ایک اضافی رقم ادا کرنی ہے، کیا اسے واقعی کوئی فرق محسوس ہوتا ہے یا یہ صرف اصطلاحات کا کھیل ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ حتمی نتیجہ صارف کے لیے ایک ہی ہے، اسے گاڑی کی اصل قیمت سے زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے، نام چاہے سود ہو، منافع ہو یا کرایہ، اضافی لاگت تو آتی ہی ہے۔ تو انتخاب زیادہ تر ذاتی عقائد پر منحصر ہے؟ جی بالکل، دونوں نظاموں کی شرائحیں بھی اکثر بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں تاکہ وہ مارکیٹ میں مقابلہ کر سکیں۔ چلیں اب ان چھپے ہوئے اخراجات کو بے نقاب کرتے ہیں جن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ہڈن کاسٹ بجٹ کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ صرف ماہانہ قسط کو دیکھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو پہلا خرچہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے پروسیسنگ فیس۔ یہ بینک آپ کی درخواست پر کارروائی کرنے، کاغذات تیار کرنے اور آپ کی کریڈٹ ہسٹری چیک کرنے کی ایک فیس لیتا ہے۔ اور یہ ناقابل واپسی ہوتی ہے؟ جی، عام طور پر ناقابل واپسی ہوتی ہے، چاہے آپ کا کیس منظور ہو
یا نہ ہو۔ اور انشورنس کا کیا؟ وہ تو لازمی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، جب تک گاڑی فائنانس ہے اس کی جامع انشورنس یا اسلامی بینکاری میں تکافل کروانا لازمی ہے۔ اس کی سالانہ پریمیم کی رقم کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں نے ٹریکر کے بارے میں بھی سنا ہے۔ ہاں، تیسرا خرچ ہے ٹریکر کا۔ زیادہ تر بینک سیکیورٹی کے لیے فائنانس شدہ گاڑی میں GPS ٹریکر نصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی بھی فیس ہوتی ہے؟ نہ صرف ڈیوائس کی قیمت بلکہ اس کی ماہانہ یا سالانہ مانیٹرنگ فیس بھی آپ کے ذمے ہوتی ہے۔ واہ، تو قسطوں کے علاوہ پہلے سال ہی میں 1 سے 1.5 لاکھ روپے اضافی ادا کرنے پڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ اب بات کرتے ہیں خطرات کی۔ سب سے بری صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا اور حقیقی خطرہ گاڑی کا واپس لے لیا جانا یعنی ریپوزیشن ہے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں، یہ ایک قانونی عمل ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص چند ماہ تک بروقت قسطیں ادا نہیں کر پاتا تو بینک کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ گاڑی کو اپنی تحویل میں لے لے۔ اور اس صورت میں جو پیسے ادا کیے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ آپ نہ صرف گاڑی سے محروم ہوتے ہیں بلکہ آپ کی ادا کی ہوئی ڈاؤن پیمنٹ اور تمام پچھلی قسطیں بھی ڈوب جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی کریڈٹ ہسٹری پر جو داغ لگتا ہے وہ الگ، مستقبل میں قرض لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور دوسرا بڑا نقصان تو ظاہر ہے، تمام فیسیں اور منافع ملا کر گاڑی کی کل قیمت نقد خریدنے کے مقابلے میں کئی لاکھ روپے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی ساری شرائط اور خطرات کے بعد یہ سب کچھ کافی خوفناک لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس فائنانسنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو وہ اس جال میں پھنسنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ چند اہم نکات ہیں جن پر عمل کر کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم مشورہ، جتنا ممکن ہو سکے ایک بڑی ڈاؤن پیمنٹ کے لیے رقم بچائیں۔ کتنی بڑی؟ اگر آپ 50% یا اس سے زیادہ ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں تو یہ بہترین ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا قرض اور ماہانہ قسط کم ہوگی بلکہ بینک کا آپ پر اعتماد بھی بڑھے گا۔ اور درخواست دینے سے پہلے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ جی بالکل، درخواست دینے سے کم از کم 6 ماہ پہلے اپنی بینک سٹیٹمنٹس کو صاف ستھرا بنائیں، مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں مستقل طور پر ایک معقول رقم آ اور جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اپنی کریڈٹ ہسٹری چیک کریں، اگر کوئی پرانے چھوٹے موٹے قرض ہیں تو انہیں چکا دیں۔ اور تیسرا، صرف ایک بینک پر انحصار نہ کریں، موازنہ کریں؟ جی، کم از کم 3 سے 4 بینکوں سے رابطہ کریں اور ان کی شرحوں اور شرائط کا موازنہ کریں۔ بعض اوقات 1% کا معمولی فرق بھی ہزاروں روپے بچا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، معاہدے کو بغور پڑھیں۔ ایک ایک لفظ، خاص طور پر وہ حصے جہاں لیٹ فیس کی شرائط اور گاڑی واپس لینے کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے، اور ان غیر منظم ڈیلر اسکیموں سے ہر صورت بچیں۔ یہ بہت ہی مفید معلومات تھیں۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں گاڑی فائنانس کروانا صرف ایک گاڑی کا انتخاب کرنے اور کاغذ پر دستخط کرنے کا نام نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ قوانین، اخراجات اور ذمہ داریوں کا ایک پورا جال ہے۔ خاص طور پر وہ 30 لاکھ کی حد، اس نے تو مارکیٹ کی شکل ہی بدل دی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بڑی سوچ پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور اسٹیٹ بینک کی 30 لاکھ کی حد برقرار ہے، کیا روایتی بینک فائنانسنگ درمیانی اور مہنگی گاڑیوں کے لیے غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے؟ ایک خلا پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، ایک ایسا خلا جہاں مایوس خریدار خطرناک غیر منظم پرائیویٹ فائنانسنگ اسکیموں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں کہیں ایک زیادہ بڑا اور تاریک مسئلہ تو پیدا نہیں کر رہے؟ یہی سوال ہے، اور اس کا صارفین کے تحفظ اور پوری مارکیٹ پر طویل مدتی اثر کیا ہو سکتا ہے؟ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.